अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं साजिद उमर गिल। हफ्ते भर की अहम खबरों के जायजे और तबसरे के साथ मैं हूं रबनवाज बाजवा। रबनवाज, सबसे पहले तो आपको मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान, वतन अज़ीज़, मुल्क खुदादाद, इसका 73वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और हर पाकिस्तानी के लिए ये एक बड़ा ही खूबसूरत दिन और बहुत ही प्यारी एक सुबह है, जिसके नतीजे में हमें इस बड़े सगीर में एक अलग वतन मिला। रबनवाज, एक बात आज आपसे दिल कर रहा है कि मैं आपसे पूछूं। कुछ लोगों की राय ये है कि वो कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 जो यौम आज़ादी हम मनाते हैं, ये असल में 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली नहीं थी, बल्कि आज़ादी का सफ़र आगाज़ हुआ था असल मंजिल की तरफ, मुकम्मल तौर पर आज़ाद पाकिस्तान की मंजिल की तरफ पर। ये एक फ़िलासॉफ़िकल सा नुक्ता है, आप इसमें क्या कहते हैं? देखिए, अगर तो ये समझते हैं, हम ये सोचें कि आज़ादी फटाफट हमें सब कुछ सजा सजाया या जन्नत की तरह सब कुछ तय हो जाना था, तो यहीं पे बुनियादी इख्तलाफ तो फिर यहीं से शुरू होगा कि एक नया वतन बन रहा है, और जब वो बनाया गया तो वो सारे सर्कमस्टांसेस आपके सामने हैं। बल्कि बहुत सारे मुस्लिम जो फ़िलासफ़र थे, जो सोच वाले थे, अबुल कलाम आज़ाद की तरह के जो लोग थे, वो तो इसके बनने के ही ख़िलाफ़ थे। अब बन गया तो बनते साथ ही जो मसाइल आए, और फिर हमने एक कौम बिल्ड करनी थी। कहाँ से करनी थी, किन स्क्रैचेस से करनी थी, किस तरह के एनवायरनमेंट से करनी थी। हमारा आप हदूद अरबा देखिए, हमारे दाएं बाएं, और ख़ास कर किस कोख से इस दो मुल्कों ने जन्म लिया, और वहाँ पे सोच क्या थी। हिंदूइज़्म की जो सोच, जो आज 73 सालों बाद जो आपको आज नज़र आ रही है, 7 दिहाइयाँ गुजरने के बाद आप देख रहे हैं कि फिर वही हिंदू तंग नज़री सामने आ रही है, कदम कदम पे आ रही है। कहीं बाबरी मस्जिद को की जगह मंदिर की तामीर वहाँ की अदलिया की सपोर्ट से शुरू हो रही है, और कहीं पे आप देख रहे हैं कि जनाब एक हिंदूइज़्म हर कोने में, पूरे खित्ते में उसकी डोमिनेशन के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आपने 7 दिहाइयाँ जो गुजारी हैं, और आपने अपने मुल्क को तरक्की भी देनी है, वो उसको उस कौम के जितने मसाइल हैं, मुआशी नोयत के, समाजी नोयत के, यहाँ की सोशो इकनॉमिक जो अपलिफ्ट है, वो सारी चीज़ें जब आपने करनी है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ठीक बात है। अच्छा रबनवाज, आपने गुफ्तगू में अबुल कलाम आज़ाद का जिक्र किया। जी, उनकी जो फ़िक्र थी वो असल इसके बारे में बहुत से जो तारीख़ी खलजान और मगालते हैं वो भी मौजूद हैं, ताहाल हैं सरफस पर। ये कहना कि अबुल कलाम आज़ाद पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, ये मुकम्मल सच नहीं है। असल में हुआ ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में मुस्लिम लीग का ये नारा था कि हम एक अलग अलहदा मुमलिकत, एक वतन चाहते हैं। मुस्लिम लीग कायद आज़म की सरबराही में। जी। अच्छा, अबुल कलाम आज़ाद का ये कहना था कि पहला जो मरहला है तहरीक का वो ये है कि हम अंग्रेज़ से ये कहें कि क्विट इंडिया, अंग्रेज़ यहाँ से जाए, ये वतन हमारा है, हम बाहम मिल बैठकर सियासी तौर पर इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। तो आज फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बुलाएं और उनसे कहें कि हिंदू तो ये कह रहे हैं, और उनका एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो ये कह रहा है कि इन सब से कहें कि यहाँ से चले जाएं। अच्छा, अब उसमें ना मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, जो लोग इस नुक्ता नज़र के हामिल हैं वो ये कहते हैं कि अगर यूनाइटेड इंडिया होता तो मुसलमान अपनी उसको अक़लियत नहीं कहा जाता था, बल्कि दूसरी बड़ी अक्सरियत वो होती। और अगर मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपोजिशन लीडर भी होते तो जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म हिंद होते हुए वो एक पता भी ना हिला पाता जिन्ना साहब की मर्ज़ी के बगैर। ये एक सोच है। मगर जिन इम्कानात की तरफ आप इशारे फरमा रहे हैं, हिंदू की तंग नज़री और जो कुछ आजकल सरफस में हो रहा है, मुझे लगता है कि तारीख़ ने, हम यूँ ऐसे दिल पे हाथ रख के कहें
تو سچائی یہی ہے کہ تاریخ نے دو قومی نظریہ کو صحیح ثابت کر دیا ہے، تاریخ نے اپنا فیصلہ بالکل دے دے دیا، دیا، بالکل ٹھیک دے بات۔ دیا، کیونکہ 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود آج ساجد عمر، آج جو دور ہے جس میں ہم آج رہ رہے ہیں، یہ 7 دہائیاں پہلے کی دنیا سے بہت بہت مختلف ہے، بالکل اور ٹھیک۔ آج بھی اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مذہب کی وجہ سے آپ یہاں سے نکل جائیں، تو پھر تاریخ کا، آپ کے بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں، تاریخ نے یہ سچ ثابت کر دیا کہ قائد اعظم نے بہت پہلے یہ دیکھ لیا تھا، 7 دہائیاں پہلے قائد اعظم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ آنے والے دنوں میں کوئی مودی آئے گا، کوئی اس طرح کی سوچ والا بندہ آئے گا جو یہ کہے گا کہ یہاں سے کوئٹ انڈیا۔ دیکھیے نا، مودی تو 70 سال کے بعد آیا، وہ گاندھی جی کو جس شخص نے قتل کر دیا تھا بھرے مجمع میں، وہ RSS کا ہی مائنڈ سیٹ تھا نا، بہت تو وہ تو بدنصیبی، تنگ نظری تو وہ جو تھی، وہ مذہبی اور وہ فاشزم، وہ تو تب بھی جو موجود تھا۔ گاندھی جی کو برداشت نہیں کرتے کہ آپ کیوں کہتے ہیں، آپ حالانکہ آپ نے اس طرف آپ نے بات چلی گئی، تو میرا یہ بالکل میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ اگر اس خطے نے پروان چڑھنا ہے تو اس کا واحد طریقہ قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی جی کی وہ سوچ ہے جس کے تحت ان کا فیصلہ تھا کہ یہ دو ملک ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہیں گے۔ اچھا، اب اس میں میں ایک اور بات آپ سے، دیکھیے یہ جو ماضی کے خلجان ہیں، جو مغالطے ہیں، ان کو ہم اگر یوں بھی سم اپ کریں نا کہ یہ ایک ایسی عجب سی بحث ہے کہ جس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہو کہ نہیں جی آدھا خالی ہے، صحیح، یہ اس طرح کی ایک بحث ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 73 برس کے بعد یوم آزادی آج ہم پھر سے منا رہے ہیں بڑے جوش و جذبے سے، الحمدللہ، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ایک آزاد وطن ہے، الحمدللہ، صد الحمدللہ۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ اس آزاد پاکستان کا خواب جو حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی اور قیادت میں دیکھا گیا اور پھر وہ کنکریٹ ہو گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، پاکستان مارز وجود میں آیا، بدقسمتی کا یہ مرحلہ بھی درمیان میں گزر گیا جو 71 کا ہے، پاکستان دو لخت ہو گیا، یہ جو بچا کچا مغربی پاکستان ہے جو اب ایک مکمل پاکستان ہے، اس کی جو فلاح و بہبود ہے، اس کو قطعی طور پر آزاد رکھنے کی جو تگ و دو ہے، یہ مقروض نہ ہو، یہ مفلوج نہ ہو، یہ مجبور نہ ہو، یہ ان تمام غلامیوں سے جو نجات کو ممکن بنانا ہے، وہ کس طرح ہوگا رب نواز؟ بہت ہی خوبصورت رخ ہے، اور اگر ساجد عمر، اگر یہ رخ سارے لوگ اڈاپٹ کر لیں جو میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بجائے فضول بحث کے اس طرف آئیں کہ اس ملک کو خوب سے خوب تر کیسے بنانا ہے، تو پھر تو بات بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے چند بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینی ہے۔ ایک تو یہ جو سیاسی کج بحثی ہے جس میں ہم ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ کا شکار ہو جاتے ہیں بڑی آسانی سے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی اس طرف کھڑی ہوئی، دوسری تنقید برائے تنقید، اور کوئی پریکٹیکل سٹیپ تجویز نہیں کیا جاتا، کوئی رہنمائی اپوزیشن کی طرف سے سوائے حکومت کو لتاڑنے کے اور حکومت کی طرف سے سوائے سارا دن اس سوچ میں رہنے کے اور سرکاری مشینری کو انگیج کرنے کے کہ کس طرح سے ہم نے اپوزیشن کو کارنر کرنا ہے، اس سے حکومتی سطح پہ نکلیں اور لوکل سطح پہ بنیاد ہم نے، آپ دیکھیے، آپ اگر یاد کیجئے وہ اساتذہ جو قوم کی تربیت کرتے تھے، میں نے اور میرے بہت سارے ساتھیوں نے، ہم نے وہ دیکھے ہیں، کریکٹر جو بلڈ کرنے والے ٹیچر تھے، جن کو کوئی اس طرح سے ہوس اور ٹیوشن کی اور اس طرح کی فیسز کی نہیں تھی۔ ایک تو ہمیں بنیادیں اپنی ٹھیک کرنی ہیں، اثر نو ترتیب دینی ہے، اثر نو ہم نے اپنا جو رخ ہے نا، ہمارا قبلہ ہمارا رخ خاصا خراب ہو چکا ہے، ہمیں اس طرف آپ جیسے انٹلیکچوئلز کی رہنمائی سے ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا۔ اچھا، اب ایک میں اور آپ نے نوجوان نسل اور اساتذہ کی بات کی ہے کہ وہ اساتذہ جن میں کمرشلزم نہیں تھا،
وہ فیسوں کی اور پیسے کی ہرس اور ہوس اور لالچ میں مبتلا نہیں تھے، وہ کریکٹر سازی کرتے تھے، کردار سازی کرتے تھے۔ بہت یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے رب نواز، کیا ان کو ہم صحیح طور پر شعور دے پائے ہیں کہ یہ وطن عزیز پاکستان کس قدر قربانیاں دینے کے بعد معرض وجود میں آیا تھا؟ وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، باپ، بوڑھے، جوان، بچے، وہ جو خون کی ندیاں پاٹ کر یہاں تک پہنچے، وہ کس ابتلا اور کس عذاب سے گزرے تھے۔ یہ قربانی تھی پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی۔ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ احساس دلا پائے ہیں کہ پاکستان از ویری امپورٹنٹ فار دیم؟ یہ اس کا خاصا مشکل جواب ہوگا۔ اچھا، یہ اتنا آسانی سے ہم یہ 2+2 4 کی طرح نہیں آنسر دے سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اچھا، کہیں کمی رہ گئی ہے؟ بہت ساری کمیاں رہ گئی ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری بہت ساری اچیومنٹس بھی ہیں، لیکن جو ہمارا اس 7 دہائیاں بعد کا جو نوجوان ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے ٹرین کرنا ہے، باور کرایا جائے، باور کرانا ہے، مقابلے کی فضا کے لیے کس طرح تیار کرنا ہے، اپنے وطن سے اس کا لگاؤ جو ہے وہ کس طرح سے بڑھانا ہے، اس میں ہم سے بہت ساریاں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اثر نو ترتیب دینا ہے بنیادوں کو، میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ چیزیں مد نظر رکھی جائیں، ماضی کو اپنے کوتاہیوں کا حساب کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ بلا وجہ کی بحثوں میں ہم الجھے رہیں کہ یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ، اس کی بجائے ہم اس پہ غور کریں کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی، کہاں ہوئی، کس موڑ پر ہم نے خطا۔ کوئی ایک شعبہ نہیں ہے، کوئی ایک شعبہ نہیں ہے، یعنی قومی سطح پر، قومی سطح پہ ہم نے ہر فضول چیز کو چن لیا۔ مثلا میں آپ کو سپورٹس کی طرف لے جاؤں تو کل میں ایک سپورٹس کا ایونٹ دیکھ رہا تھا جس کو آپ کرکٹ کہتے ہیں، میں تو اس کو ایک جال کہتا ہوں جس میں یہ غلام قومیں ہماری طرح کی پھنسی ہوئی ہیں، میں تو اس کو سپورٹس مانتا ہی نہیں۔ چلیے اتنی سختی نہ کیجیے، گیم ہے۔ اس لیے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے گلی کوچوں میں، میرے وطن کے ہر کارنر پہ ہر بندہ انگیج ہو، اگر 5ویں دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ اتنا سکور ہوا تھا اور اتنا، یار سپورٹس تو فٹ بال ہے جس کے لیے آپ کو ایک فٹ بال اور 4 اینٹیں چاہیے، دیکھیے میں اور آپ کی ٹریننگ ہو جائے۔ مثلا آپ نے سپورٹس میں نقصان کیا ہے، ٹھیک، آپ نے ایجوکیشن کا جو معیار تھا اس پہ کام نہیں کر سکتے۔ اچھا رام نواز، اس پہ نا مزید بات کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ ایڈوکیسی کرتے ہیں فٹ بال کی، کرکٹ بھی ایک گیم ہے، یہ ساری گیمز ہیں، دیکھنا اس میں جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک گیم کو ہم پسند کریں کہ دوسری کو نگیٹ کر دیں، مگر یہ بحث ہم ادھر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ رام نواز، بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں یوم آزادی، 73واں یوم آزادی، اور ملک عزیز میں ہری جھنڈیوں کی ہریالی ہے، پرچموں کی بہار ہے، ایک جوش ہے، ولولہ ہے، نعرے ہیں، ترانے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جذبے ہمیشہ کے لیے جوان رہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد ہم اسی گفتگو کے ساتھ آپ کے ساتھ محو کلام ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ ساجد عمر گل اور رب نواز باجوہ کے ساتھ۔ ساجد عمر، بات آپ کر رہے تھے ولولے کی، جوش کی، جس اسپرٹ سے ہم اس دن کو مناتے ہیں، یہ واقعی دنیا میں ہمارا جذبہ بھی قابل دید ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک تجویز بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، میں خود اس کا بڑا قائل ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کیا ہم جھنڈیوں کی بجائے اور برقی کمکموں کی بجائے اگر ہم اس یوم آزادی کو درخت لگانے کے لیے دن رات صرف کر دیں اور وطن کو ہر طرف سے ہرا بھرا کر دیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ایک بڑی قومی خدمت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سوائے اس آئیڈیا کو، اس مشورے کو سیکنڈ کرنے کے اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر یہ جو ہے نا ہمارا سبز رنگ پرچم کا، یہ ہریالی کی شکل میں پورے ملک میں پھیل جائے۔ آپ جانتے ہیں رب نواز کہ پاکستان بدنصیبی سے ان ممالک میں ایک ہے جہاں
وہ جو نسبت ہے وہ جو حدود اربے کے حوالے سے میں آپ کو وہ بتا بڑی دیتا ہوں کم ہے جنگلات کی کہ شرح. 20% چاہیے معیاری جو دنیا کا معیار ہے, اور ہمارے یہاں کلیم کیا جاتا ہے کہ جی 4% ہیں درخت, کلیم ہے, لیکن یہ کلیم ہے, اور انڈیپینڈنٹ ذرائع اس کی تصدیق نہیں کرتے, وہ 1.5-2 تک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کتنا بڑا گیپ ہے, یہ ایک طرف چیلنج ہے ہم نے آج اور پھر ہمارے ساتھ اپرچونٹی بھی ہے ہم سب کے لیے. بے شمار زمینیں غیر آباد پڑی ہیں, ہم ان پہ اب زمینوں کو چھوڑیں جی, اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں ایک پودا لگا دیں, اپنی گلی میں لگا دیں, جہاں آپ کو جگہ خالی میسر آئے, اپنے نام کا, اپنے مرحوم والدین کے نام کا, کسی کے نام کا بھی ایک پودا لگا دیں, کے نام کا آپ ایک پودا لگا دیں, وہ چھپر چھایا دے گا آنے والی بہت سی نسلوں کو, پھر آپ کی جو آب و ہوا ہے اس کو وہ بہترین بنانے میں معاون ثابت ہوگا. یہ بہت سارا کام ایک چھوٹا سا ننھا منھا سا پودا کر سکتا ہے. تو یہ آپ کا نقطہ بہت ہی ویلڈ ہے کہ ہم اس یوم آزادی ایک قومی عزم اور جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک کو ہرا بھرا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی طرف توجہ دیں. تو یہ ہم سب کے لیے قومی سطح پر ایک بہترین کام ہوگا کرنے کا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں راب نواز. اچھا, مجھے بہت سارا وقت اور بہت سارا پیسہ ہم مختلف طریقوں سے اس کی اشتہار مہم کے لیے پہ لگاتے ہیں. میں اس سے انکار نہیں کرتا اس کی اہمیت سے کہ جو لوگوں کو شعور ہوتا ہے, لیکن میں کل سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارے جو حکومتی زعماء ہیں ان میں کوئی میں ہوتا تو میں نے یہ جتنی انہوں نے پورا دن ضائع ہوا, بہت ساری مشینری گھوم رہی ہے اور درخت لگاتے ہوئے دکھا بھی رہے ہیں, میں صبح اٹھتا, رات کو میں نے 4 پودے منگوائے ہوتے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, صبح اٹھتے اور وہ صبح اٹھ کے چاروں اپنے ہاتھ سے لگاتا, اور ایک کیمرہ مین کو بلایا ہوتا اور اسے کہتا کہ یار یہ اس کی ویڈیو بنا لیں, ویڈیو بنوا لیتے اور وہ وائرل کر دیتے. اور پھر یہ تھا کہ پورا دن ساری حکومتی مشینری سے کہتے ہیں کہ ہر کوئی جس کو جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہ یہ سارا وقت درخت لگانے پہ. اچھا, اس میں راب نواز آپ کو یاد ہے ابھی چند روز پہلے 9 اگست کو وہ ٹائیگر فورس کا ڈے منایا گیا ہے, حکومتی سطح پر آرگنائز کیا گیا, اور اس کا ذمہ ہی یہ تھا کہ وہ شجرکاری میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنا شروع کر دے. بالکل, بہت سی بڑی بڑی شخصیات نے مختلف مقامات پر پودے لگائے. یہ ایک نمائشی حیثیت کی ایک بات ہوتی ہے, اس سے دیکھنے والوں کو محمیز, اس کو بھی ایک نیا جذبہ اس کے اندر بیدار ہو جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے. بالکل. تو حکومت نے اس بار یہ کام تو کیا کہ وہ جو ٹائیگر فورس کرونا کے حوالے سے بنائی گئی تھی اس کو اس کام میں لگا دیا کہ شجرکاری کی طرف توجہ دو. یہ تو ایک بڑی بہترین بات ہے. اچھا, دوسری بات, آپ راب نواز جانتے ہیں, آپ اور کبھی کبھی ہم باہم ایک دکھ کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے سے. ہمارے ہاں یہ جو قوم پرستی ہے اس کا بڑا فقدان ہے, حب الوطنی کا جذبہ جو ہے اس کا بڑا فقدان ہے. ہم بلوچی ہیں, سندھی ہیں, پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, لاہوریے ہیں, کراچی کے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا ہماری شناخت ہے, مگر ایک جو شناخت ہماری ہونی چاہیے تھی مسلمان ہونے کے بعد وہ ہے پاکستان. ہم بطور پاکستانی نہیں فلرش کر پائے گزشتہ 73 برسوں میں, آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں. اس کا توڑ کیا ہے, تدارک کیا ہے؟ اس کی پہلے تو ہمیں بنیادی وجہ سمجھنی ہوگی کہ ہم بہت ساری سوشل ڈیوائڈ کا شکار ہیں, بہت ساری پولیٹیکل ڈیوائڈز کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. ہم نے ریلیجن کو بھی جو کہ ایک ہمارے لیے مضبوطی کا باعث تھا, ہم نے اس کو ڈیوائڈ کا ایک ذریعہ بنا لیا. بڑی بد نصیبی کی بات ہے وہ جو بین الفقہی منافرت. جی ہاں, بین الفقہی, اور پھر جو ہمارے فائنینشیل ہیں مختلف طبقے جو مالی پوزیشنوں کے حوالے سے ہیں وہ تو پھر دنیا بھر میں بھی ہوتے ہی. اب سچویشن یہ ہے کہ ہمارا جو اس ساری سچویشن کیوں ہمیں ڈے بائی ڈے یہ پروموٹ ہو رہی ہے, آپ کا بنیادی سوال دراصل یہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, بیرونی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور اندرون ملک ان کو بہت کچھ مفاد پرست عناصر جو ہیں وہ پاکستان میں یہ ڈویژنز اور تقسیم در تقسیم اس کے لیے کام. یہ بات ٹھیک ہے, آپ دیکھیے دنیا میں جو انٹرنیشنل جو مافیاز ہیں, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی ڈویژن اس کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے اور اس پہ وہ باقاعدگی سے انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے جواب میں ہمارے جو ہتھیار تھے وہ سارے کند ہو چکے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک بنیادی ہتھیار تھا ماسک جو تھی, مسجد جو تھی, ہم نے اس کا وہ ہمیں اکٹھا کرنے کی
ایک بڑی مضبوط جگہ تھی، ہر گلی کوچے میں اسلام نے اپنا ایک مرکز بنایا ہوا تھا، یعنی ایک سوشل کلب تھا مسجد، سوشل کلب تھا. آپ کا سماجی ایشوز جو وہاں پہ آپ کے سارے ایشوز حل ہوتے تھے. ہم نے پتہ نہیں یہ بیرون ملک جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے، ان کے انٹلیکچوئلز نے ہمیں چند چیزیں دیں. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ خبردار مسجد میں سیاسی گفتگو منع ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے آقا کہاں پہ بیٹھ کے سیاسی مسائل حل کرتے تھے؟ پھر وہاں پہ یہ کہا خبردار مسجد میں بچوں پہ نا بڑا ان پہ ادب اداب، ان کو روکنا ہے، بچوں کو پہلی صف میں نہیں کھڑے ہونے دینا. آپ ذرا حدیث کی کتابیں اور آقائے دو جہاں کا عمل اٹھا کے دیکھیے، کہیں نہیں لکھا یہ. مقصد یہ تھا کہ یہ اب بلکہ بچوں میں شوق بیدار کیا جاتا تھا کہ وہ مسجد میں آئیں، مسجد کو تالے لگوا دینے. اب دیکھیے کسی مسجد میں آپ صبح کے فوراً بعد تالے لگ جائیں گے اور پھر صرف نمازوں کے ٹائم، یعنی کہ عبادت گاہ کے حد تک اس کو رہنے دیا. وہ ایک سماجی مرکز تھا. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو اس خطے کے دیکھیے ماضی میں آپ کو بالکل اندازہ ہے کہ دائرے ہوتے تھے گاؤں میں، وہاں لوگ بیٹھتے تھے اپنے وہ گریوینسز، اپنی ڈسکشنز وہ ساری کر کے، یہ سارے ہتھیار وہ تھے. پھر پارلیمنٹ میں بھی ہمیں اس طرح سے ہمارے لوگ ایکٹ نہیں کر رہے کہ جو جس میں قومیت پرستی کی طرف توجہ، یعنی ہماری جو سیاست ہے جی ہاں اس میں حب الوطنی اور قوم پرستی وہ خود اس کا فقدان ہے. جی اس میں ڈویژن ہے. اس میں بذات خود لوگ اپنے انٹرنیشنل ماسٹرز کو راضی کرنے کے لیے وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے پروپیگنڈیز جو ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ تو پھر رب نواز یہ بات کہیں اور سے اور چلی جائے گی. یعنی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی اس آخری بات سے کہ ہمیں چہرے نہیں بدلنے، ہمیں تو نظام بدلنا ہے. کیا آپ اس طرف لے جا رہے ہیں گفتگو کو؟ ہمیں نظام کی پیداوار ہے سارا کچھ. ہمیں بالکل اپنی اصل پہ آنا ہے. اور اگر ہم بچے ہیں، اور اصل کیا ہے؟ ہماری اصل اساس ہماری اسلام ہے، ہماری بنیاد. دیکھیے اس خطے میں، اور پھر کیا پاکستانیت بھی اس میں کوئی رول عمل دخل ہے اس کا؟ جی کیوں نہیں پاکستانیت ہے، بلکہ آپ پاکستانیت سے بھی تھوڑا ذرا پہلے کلچر میں چلے جائیں. ایک ہی گاؤں میں جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہیں پہ سکھ، وہیں پہ ہندو، وہیں پہ مسلم، وہیں پہ عیسائی سب رہ رہے ہوتے تھے. ایک دوسرے کی خوشی غمی میں وہ نہ صرف شمولیت اختیار، ایک ہارمونائزڈ ہیومینٹی، ایک ہارمونائزڈ ہیومینٹی کا جو کانسیپٹ تھا، ہمیں اس کو دوبارہ اس میں آپ لے کے آنا ہے. آپ کی اس بات سے رب نواز یکدم ماضی کی طرف چھلانگ لگانا پڑے گی بامر مجبوری. اگر متحدہ ہندوستان کا یہی نقشہ تھا، کسی دور میں ہارمونائز سوسائٹی تھی، سارے مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے تھے، تو کیا یہ سچ ہے کہ انگریز نے اپنے مفاد کی خاطر ہندوستان میں یہ سیاسی اور مذہبی منافرتوں کے بیج بوئے اور پھر تقسیم در تقسیم تک لے گئے ہمیں؟ کیا یہ بھی ایک تاریخی سچ ہے یا نہیں؟ یہاں دو خوبصورت سچ بالکل سامنے کھل کے آ جاتے ہیں. ایک جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور دوسرا وہ سچ ہے جس نے ہندوستان پہ 700 سالہ حکومت کی. ساجد عمر صاحب، یہ 700 سالہ حکومت آپ ڈیوائیڈ کر کے نہیں کر سکتے تھے. یہ انگریز رکھ کے، یہ اسلامی جو مسلمان حکمران تھے، جو اسلامی طرز حکمرانی تھی. دیکھیے آج ہندوستان صرف 7 دہائیوں بعد چیخو پکار پورے خطے میں کیوں بڑھ گئی ہے؟ وہ مذہبی فاشزم کی وجہ سے، بالکل اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے. اسلام کی جو خوبصورتی اور کشادگی تھی، جس کے نتیجے میں 700 سال تک یہاں پہ مسلمان حکمران رہتے ہیں، اور جس کلچر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس کی پروڈکٹ تھی، اسلام کی اس حکمرانی کی، اس طرز حکمرانی. یعنی اسلامی سماج کے اندر اگر ہم آسانی سے کہہ پائیں، بالکل اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اس میں سب کچھ اس کے پھیلاؤ میں سمٹ آتا ہے. جی ہاں. اور اسلام کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ انسانی سماج کو بہت ہارمونائزڈ انداز میں آگے لے کے بڑھتا ہے. دیکھ لیں سب کی فلاح و بہبود، آپ مساوات. رزلٹ سے، آپ نتائج سے دیکھ سکتے ہیں کہ بنیاازم آیا سامنے اور پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی. اور جس انگریز کے آپ بات کر رہے ہیں، بڑا مہذب، بڑا وہ ڈیولپنگ، بہت سارا ڈیولپمنٹ کا کام، سب کچھ، لیکن بہت شاطر اور لیکن اس کے باوجود صرف وہ 1 صدی بھی حکمرانی اس خطے پہ نہیں کر سکا. لیکن ان کے شاطر ہونے کی میں چلتے چلتے ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ جو بیوروکریسی انہوں نے ہندوستان میں استعمال کی، جب وہ لوگ اپنی نوکری سے فارغ ہو کے واپس جاتے تھے برطانیہ، تو انہیں نوکری پہ نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ تمہیں تو ہم نے نو آبادیاتی نظام کو چلانے کے لیے اس انداز میں تیار کیا تھا، تمہاری گنجائش یہاں ہمارے اپنے معاشرے میں قطعاً نہیں ہے.
تو چنانچہ اس کا متضاد اس کے رویے تھے، دوغلا پن تھا، شاطر پن تھا، لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا. آج جو یہ خطہ بھگت رہا ہے وہ یہ گورے کے وہ جو ہے بیج ہیں جو بو کے گیا ہے جاتے جاتے زہریلے، جو وہ جاتے جاتے کر گئے تھے کشمیر کے ایشوز میں، باقی جوناگڑھ باقی جگہوں پہ جو انہوں نے اس خطے میں مسائل پیدا کیے. اور مجھے تو اس میں بھی کوئی کہنے میں بات نہیں ہے کہ جو ہمارے قتل و غارت ہوئی تقسیم کے وقت، اگر اس وقت انگریز کی منشا اور اس کی حکومت کی منشا یہ نہ ہوتی تو نہیں ہونی تھی، تو یہ قتل و غارت نہ ہوتی. اصل میں اس نے یہ آج کہا، ہمارے اس نے چاہا، انٹینشنلی ہوا، جی چاہا یا شاید اس قدر نفرت پیچھے بیٹھ کے پروموٹ بھی کیا ہو، چونکہ ذرائع نہیں ہیں ہم تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تلخیاں ہیں ایک دوسرے کے تاحال اس کے بیج آج تک موجود ہیں. اگر وہ نہ ہوتے چلتے چلتے نا بڑا خوبصورت چلتے چلتے ایک اور نظر ہم دوڑا لیتے ہیں پاکستان. وہ جو کامیابیاں ہم نے 73 برسوں میں پورے عالم اسلام میں پہلا اسلامی ملک جو ایٹمی طاقت ہے، یہ ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ ایک نقطہ ہے پاکستان کے پاس. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت عالم اسلام میں ایک نئے انداز سے پاکستان کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سے پرانے بلاکس جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، نئے مرج ہونے کی وہ جو ہم پہنچے ہوئے ہیں، بالکل نقطہ انجام تک آ گئی ہیں چیزیں، اور اس کے بعد وہ بالکل انرتھ ہو جائیں گی، سامنے آ جائیں گی، کنکریٹ ہو جائیں گی. اور ان سب اس تناظر میں پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، دنیا بھر میں بھی بہت زیادہ ہے. اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم مٹھی بھر بھی ہوں، ہمیں چنے بھی چبانے پڑیں، ہمارے ہاں غربت بھی ہو، اور باہر کے جو آقا بیٹھے ہیں انہوں نے منفی مفادات کے لیے یہاں ایسے لوگ بالکل رکھے ہوں، پالے ہوں، پوسے ہوں جو بے تحاشا کرپشن کر کے وطن عزیز کو نقصان پہنچاتے ہوں. اس کے باوجود پاکستان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. ہر آنے والے دن میں ہم پہلے سے بہتر ہوئے ہیں، اور کوئی ایک فیلڈ نہیں، پتہ نہیں لوگ کہاں سے کوئی ناکام ریاست اور اس قسم کے الفاظ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. یہ ایجنڈا ہے جی. ایک اور بھی اس کے ساتھ ہی ان بہت ساری کامیابیوں کے ساتھ نا ایک فیکٹر جو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن موجودہ خطے کی جو پولیٹیکل سچویشن میں ایک چینج آ رہی ہے، وہ بھی اس کے حوالے سے بھی. اور میں آپ کو پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے. میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ بھولیں کہ قائد اعظم کی جو جد و جہد تھی اس کے نتیجے میں ایک اسلامی ملک نہیں، اس کے نتیجے میں اب 2 اسلامی ملک موجود ہیں. بنگلہ دیش کو جو بھی تھا اختلافات ہوئے، آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ پاکستان سے وہ الگ بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ موجود ایک مسلمان ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پہ موجود ہے. آج پھر وہ دوریاں پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اب وہ دوریاں پھر کم کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور خطے میں اس کی ضرورت بھی ہے. اور خاص کر ہندو بنیاازم کی جو تنگ نظری ہے اس کا جواب پھر اسلام 2 ممالک کی شکل میں، اور اللہ کرے تن کر سامنے کھڑے ہو کے دے گا. ٹھیک بات ہے. رب نواز چلتے چلتے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلے جاؤں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس وقت کی مسلم لیگ نے ایک تاریخی جمہوری جدوجہد کے ذریعے پاکستان کے قیام کو ممکن بنایا تھا. پاکستان ایک لیجٹمیٹ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس سے مارز وجود میں آیا. تو ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کی بقا، ترقی، خوشحالی اور مستقبل تابناک، اس کے لیے جمہوریت ہی ایک طرز عمل ہے یا ایک نظام ہے. اگر یہ فلرش کرتا رہے گا تو یقیناً پاکستان بھی ترقی یافتہ اور مہذب اور خوشحال اور ہر طرح کی غلامیوں سے پاک ہوگا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کا صرف ایک ہی سبق ہے جو ہم سب نے حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہمیشہ کی طرح میری دعا پاکستان پر وہ فصل گل، وہ بہار اترے جسے کبھی خوف خزاں نہ ہو. پروگرام تجزیہ سے ساجد عمر گل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.